إلى أشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. عزیزان گرامی، آج کی ماہ ناز کانفرنس حضور امین شریعت مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ الحاج الشاہ رفاقت حسین صاحب علیہ الرحمۃ الرحمان کے نام سے منسوب ہے. یقیناً آپ تمام اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انفرادی جلسہ ہے. میرا اپنا خیال ہے ہمارے اپنے پورے علاقے میں اس نوعیت کی اچھی کانفرنس صرف اسی سرزمین پر ہوتی ہے. اور عاشقان حضور امین شریعت پوری توجہ کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. بہت ساری وہ آنکھیں بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور امین شریعت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے بھی دیکھا ہوگا اور ان کے رس کھولتے الفاظ کانوں میں بھی گونجے ہوں گے، جنہوں نے دل کو ہدایت کی راہوں پر گامزن کر دیا. عزیزان گرامی، آج کی اس کانفرنس میں ایک آل رسول بھی موجود ہیں، سید صباح حسین میاں صاحب قبلہ، جن کی تقریر واقعی بہت ہی دل ہلا دینے والی اور آنکھوں کو رلا دینے والی. یقیناً یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں ہمیں وقت دینا ہے. ناظم اجلاس نے میرے لیے 15 منٹ کا اعلان کیا. انشاءاللہ میں 14 نہیں، کوئی بات نہیں، 14 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں. صرف مجھے مسرت یہ ہے کہ میں اس کانفرنس میں حضور امین شریعت کے غلاموں میں پہلے ہی سے تھا. آج میں اس نوعیت کے کانفرنس میں پہلی مرتبہ یہاں شرکت کر رہا ہوں. نہ چھوٹے موٹے جلسے تو حضرت کے وصال کے بعد جو ہوتے رہے، اس وقت میں رائے بلی میں تھا، ادارے شریعہ میں شرکت کرتا رہا، یہاں حلوہ میں جہاں، لیکن اس سرزمین پر اس نوعیت کی جو 5ویں سالانہ کانفرنس ہے، اس میں
तीसरी वसाल भी आया था, लेकिन ताखीर से आया था तो फिर प्रोग्राम आगे खिंच गया। इस मर्तबा फिर शिरकत का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर अमीन शरीयत का जो मिशन था उस पर काम की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मुहम्मदिन नादिल जुद वल करम व अला आलिहि किराम व अहलिहि करीम बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब लुत्फ करम पर आमादा, जब लुत्फ करम पर आमादा सरकार हमारे होते हैं। बोलो, जब लुत्फ करम पर आमादा सरकार हमारे होते हैं। दुनिया की मुरादें मिलती हैं अब्बा के सहारे होते हैं। दुनिया की मुरादें मिलती हैं अब्बा के सहारे होते हैं। और सयाद निगहबा बनता है, सयाद निगहबा बनता है, दुश्मन की हिमायत करता है, सयाद निगहबा बनता है। कश्ती के लिए खुद राहनुमा तूफान के धारे होते हैं। दुश्मन भी हिमायत करता है, सयाद निगहबा बनता है, कश्ती के लिए खुद राहनुमा तूफान के धारे होते हैं। और काबू है हमें हर मुश्किल पर, मंसूर बने हम हर मंजिल पर। काबू है हमें हर मुश्किल पर, मंसूर बने हम हर मंजिल पर। नुसरत तो हमारे हमसे आगे खुद सरकार हमारे होते। और एक बूंद शराबे इरफा की, एक बूंद शराबे इरफा की मिलती नहीं बेतौफीक खुदा। बोलो सुभान अल्लाह। बरंदा तो अमीर शरीयत के नाम पर हाथों उठा लो, कितने आशिक है सुभान अल्लाह। एक बूंद शराबे इरफा की मिलती नहीं बेतौफीक खुदा। भर जाते हैं सारे पैमाने जब इनके इशारे होते हैं। इस्लामिया हुजूर अमीन शरीयत ने कौम की जो क़यादत की है, जिन आंखों ने अमीन शरीयत को अपनी आंखों से देखा है, उनका चलना देखा, उनका बैठना देखा, उनका उठना देखा, उनका तरीक़े जिंदगी देखा, उनका खाना पीना देखा, उनके सारे मामलात देखे। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही कहते थे हुजूर ये मेरा हाथ है, अपना दस्ते मुबारक मेरे सर पे अता फरमा दीजिए। हुजूर अमीन शरीयत ने ज़बान से भी पिलाया था, ज़बान से भी बताया था, और निगाहों से भी पिलाया था। ये वो कुर्दा इलाका है। आज इस बात की इजाजत है कि हुजूर अमीन शरीयत ने जो सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात का एक बड़ा पेट नजर आ रहा है, कहने में कुछ बेदाग बात मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर अमीन शरीयत के कदमों की बरकत है। आज किस दौर में लोग उम्दा उम्दा गाड़ियों से तबलीग के फराइज नहीं अंजाम दे पाते, लेकिन वाह हुजूर अमीन शरीयत आपकी जात पे करोड़ों सलाम, आपकी जात और आपकी खिदमत को पर करोड़ों सलाम कि आपने बैलगाड़ी से सफर फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या बैलगाड़ी से सफर फरमाया, जिस पर न कोई गद्दा होता था, न कोई लिहाफ होता था, न कोई नर्म गुदार बिस्तर होता था। ये धान की फसल जिससे होती है पुआल, जिसको हम पैरा कहते हैं, यही पड़ा होता। लोग हल्की हल्की चादर डाल देते, हजरत उस पर कभी लेट जाते, कभी बैठ जाते और उससे सफर करते। और सफर करके हुजूर अमीर शरीयत अपने मानने वालों से, अपने मुरीदीन से, अपने मुतकीन से, जो उनके साथ पैदल चलते रहते। आप बैलगाड़ी पर थे रहते, पैदल चलते तो पूछते
اگر تھک گئے ہو تو گاڑی روک کر کے سستا دو. اگر تھک گئے ہو تو گاڑی روک کر سستا لو. خدا کی قسم یہ ایسے جملے تھے حضور امین شریعت کے جس نے نہ ان کا اپنے ماننے والوں کا اپنے معتقدین کا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سدھارا ہے. گاڑی کھڑی ہوئی شاید انتقال کر گئے ہوں گے, اس میں ہمارے والد محترم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, شریف بابا بھی رخصت ہو گئے, جنہیں میری آنکھوں نے دیکھا اسماعیل بابا بھی رخصت ہو گئے, عبد الخالق خان ہرگن پور بھی رخصت ہو گئے, بہت سارے لوگ رخصت ہو گئے. ان میں یہ وہ لوگ تھے کہ بیل گاڑیوں کے ساتھ چلتے رہتے اور اپنے رومال میں ان کے پاس لائی اور چنا ہوتا, یہ کھاتے تو حضرت نے کبھی جھڑکا نہیں. فرماتے میاں سنو, یہ چلتے ہوئے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے. فرماتے چلتے ہوئے کھانا سنت کے خلاف ہے. بیل گاڑی بوت دو, بیٹھ کر کے کھا لو, جب تم آسودہ ہو جانا تب آگے چلو. عزیزان گرامی, حضور امین شریعت نے اس عمدہ سڑکوں کے ماحول میں, اس اچھے ماحول میں خدمت نہیں کی ہے. دھول سے جسم اٹ جاتا تھا, آپ کی شیروانی, آپ کی صدری, آپ کا امامہ دھوپ سے منزل کو پہنچنے کے بعد لوگ جھاڑتے تھے. اس کے بعد حضرت پھر امامہ باندھتے تھے, صدری جھاڑتے تھے, جبہ جھاڑتے تھے, جو لباس ہوتا اس سے گرد و غبار اٹا ہوا لباس جھاڑتے تھے. پھر حضرت وضو فرماتے, پہن لیتے. لیکن حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ ایک مرتبہ تو آ گیا ہوں, راستہ اتنا خراب ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت ہر سال آتے, جب جب ادھر دورہ ہوتا, اور ہر گاؤں میں نہ کسی کو کبھی امیر دیکھا, نہ سرمایہ دار دیکھا, نہ مال دولت والا دیکھا. یہ دیکھا کہ اس کے اندر عشق رسول کتنا ہے, اس کے اندر عقیدت کتنی ہے, اس کے اندر اسلام اور اہل سنت والجماعت کی محبت. سبحان اللہ. حضور امین شریعت نے اس علاقے میں جو اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے, مسلک اعلیٰ حضرت کی تربیت و ارشاد کے لیے, امام اعظم ابو حنیفہ کے مشن کی تابندگی کے لیے, غوث اعظم کو مشن کے چمکانے کے لیے, غریب نواز کے مشن کو فروغ دینے کے لیے جو حضور امین شریعت نے کام کیا ہے, خدا کی قسم سونے سے بھی زیادہ کوئی قیمتی دھات ہو تو اس سے دکھ دیا جائے. سبحان اللہ. حضور امین شریعت مفتی اعظم کانپور علیہ رحمت الرحمان ہے. لک بڑا کا مناظرہ ہے, نام سنا آپ نے, ہم نے بھی سنا, لیکن یہ اپنے اسکرابی ہمارے والد بھی ہیں, اسکرابی, اور بہت سے لوگ اگر ہوں گے تو شریک رہے ہوں گے. حضور امین شریعت علیہ رحمت الرحمان نے اپنے اہداف سے مریدین سے مشورہ کیا. اس وقت حضرت کا قیام جائز میں تھا, اور حضرت خود تانگے سے سفر کرتے تھے. تانگا, بیل گاڑی, اس وقت تو اتنی گاڑیاں بھی نہیں تھی. وہابیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں, وہ آئیں مناظرہ گاہ میں, ویسے ہی ان کو مار لیا جائے, ان پر لاٹھی چارج کر دی جائے, مجمع تتر بتر ہو جائے گا. اور اگر ان کو مار لیا گیا تو پھر علاقے میں کوئی سنیت کا نام نہیں لے گا, کوئی وہابیت کی تردید نہیں کرے گا, کوئی ہمیں کافر و مشرک نہیں بنائے گا. کون مناظرہ کرنے آئے گا دور سے؟ اللہ اکبر. سرکار امین شریعت, سبحان اللہ, بولو ان کے نام پر سبحان اللہ. حضور امین شریعت تانگے سے تشریف لائے, جیسے مناظرہ گاہ میں بڑھے, اترنا ہی تھا کہ ان کی پلاننگ تو پہلے سے تھی, لیکن سنیوں کا پلان تو یہ تھا کہ آج میرا شیخ, آج میرا مرشد مناظرہ کرے گا, احقاق حق کرے گا, ابطال باطل کرے گا, ان وہابیوں کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے. مشن مضبوط تھا. جیسے امین شریعت
علی رحمت الرحمان مناظرہ گاہ میں داخل ہوئے، ویسے ہی وہابیوں نے جیسے اپنا پلان بدلا، منصوبے کے مطابق لاٹھیاں چلانا چاہیے، ویسے ہی میرے والد کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کہاں سے اہل سنت والجماعت کی تعداد میں اتنا اضافہ فرمایا کہ ہم لوگ لاٹھیوں سے مارتے جاتے تھے، وہابی بھاگتے جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہابی بھاگتے جاتے تھے۔ پورے لکڑا میں شاہ کے پاس وہ لکڑا تھا، راجا کا 1,00,000 درختوں کا باغ تھا، اسے لکڑا کہتے تھے۔ بھاگے اور اس طریقے سے نکل کے گئے کہ کسی وہابی کا جوتا چپل بھی ان کے ساتھ نہ جا سکا۔ کئی بیل گاڑی جوتے چپل نکال کر کے اسے باہر پھینکا گیا تھا۔ الحمدللہ حضور امین شریعت نے جو تبلیغ فرمائی، جو مناظرے فرمائے، ان سے دین کا ہمارے علاقے کی، ہم تو اپنے علاقے سے جانتے ہیں، آپ گجرات کی تاریخ پڑھیے، چونکہ ٹائم اپنے پاس کم ہے، گجرات میں بھی بے شمار مناظرے حضور امین شریعت نے فرمائے ہیں، جن مناظروں میں آپ نے وہابیوں کو شکست فات دی۔ اور حضور امین شریعت کس کے شاگرد ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضور صدر الشریعہ، اور حضور صدر الشریعہ کے شاگرد اجلے شاگردوں میں حضور امین شریعت، مفتی اعظم کانپور مولانا رفاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور حافظ ملت محدث اعظم مفتی سردار احمد خان صاحب محدث اعظم پاکستان، علامہ عبدالرحیم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قسم کے کئی شاگرد، اور جو جہاں تھا اپنے پاس سے علم و فضل کا تھا وہ ماہتاب تھا۔ حضور امین شریعت علی رحمت الرحمان کی ایک احتیاط کی بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ مناظرے کیے، لکڑا کا مناظرہ، تلیانی کا مناظرہ، آج ہمارے علماء ہم سب مل کر بہت ساری تقریر کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خطاب ایسا ہو جس میں کوئی توبہ کر کے کوئی اٹھ جائے، لیکن آپ کے سامنے اس ذات کا ذکر موجود ہے جن آنکھوں نے دیکھا ہوگا وہ آنکھیں موجود ہیں کہ برخوردار میں وہابیت کل بھی تھی اور آج بھی اس وقت بنپ رہی تھی۔ حضور امین شریعت نے جو مناظرہ تلیانی فرمایا اس میں لوگوں نے قطار توبہ کیا۔ حضور امین شریعت کا ایک جملہ تھا کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے کسی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہابی رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، اگر تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر وہابیوں کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے طلاق لے لیے ہیں، امین شریعت کے بیان کہ وہابی ہے اس سے طلاق لے لیا جائے۔ بے شمار لوگوں نے توبہ کیا اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گئے، سچے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ حضرات امین شریعت کا کل بھی پیغام، امین شریعت چاہتے تو صلح کر لیتے، امین شریعت چاہتے تو مال و دولت کی تھیلیاں راجی سے پیغام پر پیغام آ رہے تھے، وہابیوں کے پرچے آ رہے تھے، وہابیوں کے کارندے آ رہے تھے، چاہے چھوڑ دیجئے، اپنا مشن بند کر دیجئے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ آئین جوان مردان حق کوئی وہ بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوگا۔ دولت تمہارا سرمایہ کہ تم رکھو ہمارے دل میں عشق محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو مشن رسول اللہ کا تھا، صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، عثمان غنی کا تھا، مولا کائنات کا تھا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، غوث اعظم اور غریب نواز اور مخدوم سمنانی کا تھا، اور حضور ان کے شیخ، ان کے مرشد حضور اشرفی میاں علی رحمۃ الرحمان کا تھا۔ فرماتے وہی مشن اس بندے کا، اور جب تک رفاقت حسین کے جان میں جان رہے گی وہ رسول اللہ کے مشن کو ایسی فروغ دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسیسان ملت اسلامیہ مفتی صاحب
حضور امیر شریعت علی رحمت الرحمن نے پوری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا. کبھی غیروں سے دبنے کی بات، کبھی ڈرنے کی بات، کبھی ان سے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہوئی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لہذا ہمیں بھی آج تو بڑا اختلاف ہے. ہم اپنی برادری میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دولت ہو، عقیدہ کچھ بھی ہو، سرمایہ ہو، عقیدہ کچھ بھی ہو. لیکن خدا کی قسم حضور امین شریعت کے غلاموں، تمہارے مرشد کا جو مشن تھا وہ مشن ان کا ذاتی مشن نہیں تھا، وہی مشن غریب نواز کا تھا، غوث اعظم کا تھا، صحابہ کا تھا. اسی مشن کے ایک قائد تھے، اسی مشن کی پھیلانے کے ایک اپنا خادم کی حیثیت سے حضور امیر شریعت نے جو کام کیا ہے، یقیناً وہ آج بالکل ظاہر ہے کہ ہم اور آپ انہی کے پھیلائے ہوئے مشن اور انہی کی تبلیغ و ارشاد سے ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے معید مخدوم سنہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہمارا ایمان کہاں جاتا. آج حضور امین شریعت سرکار مفتی اعظم کانپور علی رحمت الرحمن ہمارے مکان پر تشریف لائے اور اس وقت گاؤں میں شاید 1 یا 2 لڑکے. آپ نے نل کے لیے، وضو کے لیے ارشاد فرمایا والد صاحب سے. اس وقت ہمارے گھر پر بھی نل نہیں تھی. فرمایا کہ خان صاحب اگر گاؤں میں کوئی نل ہو تو پانی لے آئیں. اس سے قبل حضرت نے نماز ظہر کی نماز پڑھی تھی. بیل گاڑی سے تشریف لائے، کھانا ہمارے یہاں تھا. جو کچھ تناول فرمایا اس کے بعد میں کھانے کے وقت تو آپ نے کنویں کا پانی پیا. جب عصر کی نماز کے لیے قیلولہ فرمایا کھانے کے بعد تھوڑا سا وضو کی بات آئی تو کہا بابو اگر گاؤں میں نل ہو، کہا حضور ہمارے یہاں تو نہیں ہے. کہا دیکھو اگر گاؤں میں کسی کے یہاں نل ہو تو نل کا پانی دو. ادھر گاؤں کے آخر میں حاجی شمشاد صاحب کے یہاں نل تھا، بس اتنی آخر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ امین شریعت کیسے تھے. انہیں دنیا سنیت نے امین شریعت اور مفتی اعظم کانپور کا خطاب ایسے ہی نہیں دیا تھا جیسے خطابات پڑھتے ہیں. کل خطاب بہت سوچ سمجھ کے دیا جاتا تھا. پانی والد صاحب نے بالٹی اٹھائی، وہاں گئے، وہاں نیچے ان کے نل تھا، پانی لے کر کے حضرت نے وضو فرمایا، نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد جب بیٹھے تو والد صاحب نے کہا حضور ایک بات کی تشویش ہے. چونکہ جانتے تھے کہ ہمارا مرشد غضبناک نہیں ہوگا، ہمارا مرشد ناراض نہیں ہوگا، ہمارا مرشد تپے کا نہیں، ہمارا مرشد مسئلے کا حل بتائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، بات تو بتاؤ. وہ لوگ بھی کیسے سادے لوگ تھے، ایک دم پکا کر لیتے تھے کہیں میرا مرشد ناراض نہ تو نہیں پوچھے. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ پوچھو کیا بات. کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کھانے کے وقت تو میں نے کنویں کا پانی پلایا تو آپ نے پی لیا، کھانے کے وقت آپ نے کنویں کا پانی نہیں مانگا، نل کا پانی نہیں مانگا، لیکن جب وضو کی باری آئی تو آپ نے نل کا پانی مانگا. اتنا سننا تھا کہ امین شریعت کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے. اللہ اکبر، کتنا مضبوط تقویٰ،
کتنا خوف الہی بارگاہ میں کتنے مقرب تھے وہ. فرماتے ہیں کہ لال محمد خان پانی میں نے پیا ہے وہ میری غذا بن گیا. اگر اس میں کچھ ہوگا تو مجھے تکلیف ہے. کنویں کا پانی بھی جائز ہے, کنویں کا پانی بھی پاک ہے, اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, اس سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے, اسے پیا جا سکتا ہے. تمام استعمال میں فقہی مسائل کے اعتبار سے جائز ہے. اگر کوئی خرابی اس میں نہیں ہے تو کوئی نجاست نہیں پڑی. لیکن یہ بتاؤ اگر کہیں سے کوئی پانی مخدوش ہو اور میں نے وضو کر لیا اور رفاقت حسین کی نماز نہ ہوئی, سجدہ نہ ہوا, تو کل قیامت میں میرا رب پوچھے گا اے رفاقت حسین کیا میں نے تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا, تمہیں اسی لیے یہ نمبرداری دی تھی کہ تم اتنا احتیاط نہ کر سکو. تمہیں رب کے اپنے کھانے میں تو احتیاط کم کرتا ہوں, لیکن رب کی عبادت کے لیے رفاقت حسین بہت احتیاط کرتا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمارے اور آپ کے مرشد کا احتیاط ہے. اور آج ہم غور کریں کہ ہم کس انداز سے اختلاف کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر حضور امین شریعت کے مشن پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ بھی حضور امین شریعت کی یادوں کو اپنے سینے میں بسائے رہیں. یقیناً امین شریعت کی یادیں آپ کے سینے کو روشن بھی کریں گی, آپ کے ذہن کو منور بھی کریں گی, اور انشاءاللہ حضور امین شریعت کی یادیں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گی, قبر میں بھی کامیابی دیں گی, اور حشر میں بھی کامیابی دیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.